बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर सुमा कामरान और मैं आज आपसे लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करूंगी। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, आप लोगों को सिलेबस डिवीज़न मैंने अच्छी तरह गाइड कर दी थी बेटा, और सिलेबस डिवीज़न को गाइड करने के साथ साथ आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हिस्सा नाज़रा पे हमें भरपूर तवज्जो देनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको हिस्सा नाज़रा से एक टास्क दिया था कि आपने पारा नंबर जो है 21 की तिलावत जारी रखनी है। चूँकि तिलावत कुरान एक जुज़ है, आपके एग्ज़ाम का हिस्सा है, तो आपने तिलावत बेहतरीन प्रिपेयर करनी है और जो भी आपके रेलिवेंट पारा आपको तफवीज़ किए गए हैं आपने डेली बेसिस पे कोशिश करनी है कि रवानी के साथ उन्हें पढ़ना सीखें। तो पारा नंबर 21 जो है वो आपका टास्क है। इसके बाद आ जाए सूरतुल फजर की आयात 1 ता 14। उम्मीद है आपने आयत नंबर 1 ता 10 याद कर ली होगी। आयत नंबर 1 ता 14 जो है वो आपका आज का टास्क है। मैं एक दफ़ा आपके साथ इसकी तिलावत ले लेती हूँ ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसको याद करने की कोशिश करें। तो जी बेटा, आप अपने नोट से सूरत खोल लीजिएगा। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने नोट्स और अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखेंगे। तो आपके हिस्सा हिफ्जुल कुरान से तिलावत कुरान में आपको बता चुकी हूँ पारा नंबर 21 हिस्सा हिफ्जुल कुरान से सूरतुल फजर की जो आयात हैं 1 ता 14 आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद इरमा ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूदल्लज़ीना जाबुस्सख़्रा बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। यहाँ तक बेटा आप मार्क कर लें। यहाँ तक जो है आयत नंबर 14 मुकम्मल हो जाती हैं। आज के लेक्चर में इस पूरे वीक आपने भरपूर कोशिश करनी है कि आयत नंबर 1 ता 14 आपको याद हो जाए। और किसी भी सूरत को याद करने का बेटा बेहतरीन तरीका यही होता है कि हम इसकी बार बार दोहराई करें। ये सूरत काफ़ी तफसीली है, तो इसकी लेंथ को देखकर आपने नहीं घबराना है। आप पहले 2 आयात याद करें, फिर 3 आयात याद करें, उन तीनों को मिलाकर चौथी आयत के साथ याद करें। पहली 5 आयात जब आपको रवानी में याद हो जाएं तो फिर ये सिलसिला एक एक आयत करके आप आगे बढ़ाती जाएं। और एक और बात आपको यहाँ गाइड करना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले जितनी भी आयात आपको याद हो चुकी हों उनकी दोहराई लाजमी करें, क्योंकि कुरान को हिफ्ज़ करने का बेहतरीन तरीका रेपिटिशन ही है। ठीक है, उसकी दोहराई रखें, इंशाअल्लाह ताला ये आपको याद हो जाएगी। जी बच्चे, अब नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। कलमा नंबर 1 और 2 वो आप देखिएगा बेटा आपके नोट्स पे सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद है। खोलिएगा सफ़ा नंबर 4 और मार्क कर लीजिएगा और मेरे साथ तिलावत कीजिएगा। कलमा नंबर 1 है पहला कलमा तैयब। तैयब का क्या मतलब होता है? पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इसका तर्जुमा ज़रूर आपको समझाना चाहूँगी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। दूसरे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कलमा शहादत। दूसरा कलमा क्या होता है बच्चों? शहादत। शहादत का क्या मतलब होता है? गवाही देना। इस कलमे में हम गवाही देते हैं। अब इसके कलमात से सीखेंगे कि हम किस बात की गवाही देते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले हिस्से में इसकी शहादत के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में गवाही किस चीज़ की दी जा रही है? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहू वो एक है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है, और दूसरे हिस्से में किस बात की गवाही दी जा रही है? वह अशहदुन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं किस बात की गवाही देता हूँ या देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। तो बेटा हिस्सा नाज़रा से हम ये 3 बातें आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तिलावत कुरान, सूरतुल फजर आयत 1 ता 14, कलमा नंबर 1 और 2। हम नाज़रा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
آج بیٹا ہم نے ناظرہ کے اس حصے میں پڑھنی ہے مسنون دعائیں. مسنون کیا مطلب ہے؟ مسنون کا مسنون عمل، ایسا طریقہ کار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنایا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے لیکن اجر کا باعث ہے عمل کریں گے تو، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے اذکار کو جو ہے جگہ دی، تو ہمیں ان اذکار کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے. سب سے پہلی دعا جو ہم مسنون دعا کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے دین و دنیا کی خیر و برکت کی دعا. آج ہم پہلی 3 دعائیں جو ہیں وہ پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ اور سیکھیں گے. دین و دنیا کی خیر و برکت کی دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ دین و دنیا کی خیر و برکت کی دعا 8 کلاس آپ لوگوں نے اپنے لیسن نمبر 1 میں بھی سیکھی کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھلائی عطا کرے گا، جو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں، اور کن لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. جی بیٹا مسنون دعا نمبر 2 پڑھیں گے. سوتے وقت کی دعا یعنی سونے سے پہلے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ، اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، اموتو میں مرتا ہوں، و احیا اور جیتا ہوں. یعنی جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں اس ذکر کو کیا کرنا ہے کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں، یا مرتی اور جیتی ہوں. جی اگلی مسنون دعا ہے سو کر اٹھتے وقت کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. آپ جب بھی مسنون دعا اگر آپ کو تفصیلی لگتی ہے، یاد کرنے میں مشکل آ رہی ہوتی ہے، تو بیٹا اس کا بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاف پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے آپ یاد کریں، اور پھر ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملا کر اس کی دہرائی جاری رکھیں. اس طرح بیٹا آپ کو بھرپور طریقے سے ناظرہ یاد ہو جائے گا. میں پھر پڑھوں گی اسے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو اللہ ہے، احیانا جس نے ہمیں زندگی بخش دی، بعد اماتنا ہمیں مارنے کے بعد، ٹھیک ہے. تو تب کیا کہا جا رہا ہے کہ سب تعریفیں یا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر دوبارہ زندگی بخش دی. یعنی سونے کی حالت موت کے برابر ہے، تو موت کے بعد زندگی بخشنا سو کر اٹھتے وقت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. وعلیہ النشور، اور ہمیں اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بات سمجھ آ گئی بیٹا آپ کو. ترجمہ کے ساتھ میں تینوں مسنون دعائیں آپ کو سمجھا چکی ہوں. حصہ ناظرہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا. میں ایک بار پھر بتا دوں، انشاءاللہ تعالی جب ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے تو میں بیٹا آپ سے امید رکھوں گی کہ آپ یہ تینوں جو ٹاسک میں نے آپ کو ناظرہ کے حوالے سے 4 ٹاسک دیے، آپ ان کو کمپلیٹ کر کے رکھیں گے. وقت پر کام کرنے کا بیٹا بہت فائدہ ہوتا ہے. 8 کلاس کا سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو شروع سے ہی بیٹا میں آپ کو گائیڈ کرنے کی یہاں پر کوشش کروں گی کہ کبھی بھی اپنے اوپر برڈن اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، بعد میں نقصان ہوگا اس چیز کا. ہر انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنا کام وقت پر کرے. اور آپ ویٹیج جانتے ہو ناظرہ کا 25 مارکس، تو اس 25 مارکس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ٹیچرز آپ کو پارشلی جو ناظرہ سمجھا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو وقت پہ پریپیئر کرنے کی کوشش کریں. جی بچے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق نمبر 1 کے ریمیننگ ٹاپک کی طرف. ریمیننگ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے بیٹا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے جو ٹاپک پہلے لیکچر میں کمپلیٹ کیا وہ آپ کو سمجھ آ گیا اچھی طرح سے؟ جی ہم نے بیٹا پڑھا تھا. میں ایک ریویو اس حوالے سے لینا چاہوں گی آپ سے. ایمان بالآخرت کا مفہوم اور اس کے اجزاء یعنی حصے. بہت ہی آسان ٹاپک ہے. 5 میں نے اس کے پارٹس آپ کو سمجھائے تھے، ہیڈنگ کے ساتھ سمجھائے تھے. ایمان بالآخرت یعنی آخرت پر ایمان لانا. ایمان بالآخرت عقیدہ آخرت بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی. اس کے اجزاء پہلا حصہ ڈسکس کرنا چاہوں گی، عارضی زندگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دے رکھی ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے، ٹھیک ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا. ہمارا دوسرا حصہ تھا عقیدہ آخرت کے اجزاء کے حوالے سے یوم حشر. یوم حشر کے حوالے سے بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ حشر کسے کہتے ہیں یا حشر کا دن کیا ہے.
جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوسری زندگی بخشے گا اور تمام لوگ اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ حشرہ سے لیا گیا جس کا مطلب اکٹھا کرنا ہے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دن یوم حشر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تیسرے جو اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے نامہ اعمال۔ اب نامہ اعمال کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اعمال نامہ، جو بھی انسان دنیا میں نیکیاں یا گناہ کرتا ہے وہ اس کے اعمال میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کا نامہ اعمال تھما دے گا، یعنی ان کے ہاتھ میں پکڑا دے گا کہ آپ جانتے ہیں ہماری نیکیاں کے ساتھ میں رکھی جائیں گی اور گناہ کے ساتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نیکیاں اور الٹے ہاتھ میں گناہ رکھے جائیں گے۔ کرامن کاتبین کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہوں گے، جو وہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جو ہماری نیکیوں اور گناہوں کو آخرت میں حساب کتاب کے لیے درج کر لیتے ہیں۔ جی بچے، اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ جزا اور سزا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بخش دے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اسے سزا دی جائے گی۔ اور آخری پوائنٹ عقیدہ آخرت کے اجزاء میں سے کیا تھا بیٹا؟ ابدی زندگی۔ ابدی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ابدی زندگی سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا ہے، وقتی طور پر بھیجا ہے، صرف ہماری آزمائش مطلوب ہے، پھر ہمیں ہمارے مال کے مطابق فیصلہ کر کے پھر اپنی ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھنا ہے۔ تو نیکی کرنے والوں کی ہمیشہ کی زندگی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت، اور گناہ کرنے والوں کی ہمیشہ کی زندگی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم یا دوزخ۔ تو عقیدہ آخرت اور اس کے اجزاء آپ کو سمجھ آگے۔ میں اب دوسرا ٹاپک ذرا ان شارٹ ڈسکس کروں گی کیونکہ مجھے آج کے لیکچر کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ اپنی بک سے پیج نمبر 13 کھول لیجئے گا۔ پہلا کوشچن آپ کو ایکسپلین ہو چکا، سیکنڈ کوشچن میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، یعنی کہ ہم اگر نیکی کریں گے یا نیکی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا تبھی پیدا ہوگا جب ہم آخرت پر ایمان رکھیں گے۔ اگر ایک شخص کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو بیٹا وہ کس طرح نیکی کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے حسن اخلاق، ہم اپنے اخلاق کو بہترین یا اس میں حسن کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ جب ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کوسچن میں یہی دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں نیکی کی طرف بڑھاتا ہے یا ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو ہمارے اخلاق کو عمدہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ جی بچے، اب بیٹا آپ اپنی اسلامیت کی بک سامنے کیجئے گا۔ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ، عقیدہ آخرت کے اجزاء، یہ میں آپ سے ڈسکس کر چکی تھی۔ پیج نمبر 7 پر توجہ فرمائیں۔ پیج نمبر 7 جو آپ کی بک کا ہے اس کے جو پہلے 2 ٹاپکس ہیں، مین ہیڈنگ پہلے آپ سے ڈسکس کر لوں، تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، یعنی آخرت کا ہماری سیرت کو، ہمارے اخلاق کو اچھا کرنے میں کیا کردار ہو سکتا ہے، ہمارے رویوں کو عمدہ کس طرح کر سکتا ہے یہ عقیدہ۔ تو بیٹا اس کے پہلے 2 پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد، ٹھیک ہے، کہ آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 2 اشخاص کے رویے آپ سے ڈسکس کیے تھے کہ ایک وہ شخص جس کی نظر دنیا کے فائدے یا نقصان پہ ہے، کیا وہ آخرت پر نظر رکھتا ہے، آخرت کے اعمال پر، یا آخرت میں اس کے ساتھ جو ہے سزا اور جزا کا معاملہ ہونے والا ہے؟ بالکل بھی اس کی توجہ اس بات پر نہیں ہوتی، تبھی ہی وہ جو ہے نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا پیراگراف، دوسری ہیڈنگ جو ہے بے جز اگر آپ دیکھیں عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ، اس میں نے ایک ایسے شخص کا رویہ آپ سے جو ہے ڈسکس کیا تھا جس کی نظر صرف اور صرف اخروی نتائج پر ہے، یعنی آخرت کے فائدوں پر ہے، آخرت کے نتیجے پہ ہے یا آخرت کے نقصان پہ ہے۔ وہ دنیا میں کوئی بھی فائدہ ایسا نہیں اٹھاتا جس کو اٹھانے کے بعد وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے، اور نہ ہی وہ ہے جو ایسے ذرائع اختیار کرے گا جن کو اپنانے سے جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے اور بعد میں پھر اسے اللہ تعالیٰ کی باز پرس کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ آخرت میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے اور ابدی زندگی اس کی جو ہے جنت کے انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے گا بیٹا، پیج نمبر 8 پہ۔
یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے 202 تک جو ترجمہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، میں اس کے 2 پوائنٹ پھر آپ سے ڈسکس کر لوں کہ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس کا الٹ ذرا دیکھیں گے کہ کیا ہے، اس کے دوسرے شخص کا رویہ کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور دوزخ کی آگ سے بچا لے. ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں میں جو ہے بھلائیاں ہی بھلائیاں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا برابر کا حصہ آخرت میں دے گا. جی بیٹا، یہ 2 پوائنٹ میں آلریڈی آپ سے ڈسکس کر چکی تھی. میں اب بورڈ پہ کچھ پوائنٹس میں نے میپ کیے ہیں کہ ہماری سیرت و کردار کے اجزاء کیا ہیں. یہ جو ریمیننگ ٹاپک ہے بیٹا، یہ آپ کے نوٹ سے ہی کوسچن سے میں ڈسکس کروں گی. ذرا دیکھیے گا سوال نمبر 4 کو. عقیدہ آخرت کے تعمیر سیرت کے سلسلے میں اس کا کیا کردار ہے؟ ایک مفصل یعنی تفصیلی مضمون تیار کریں، یا اس کے ہماری زندگی پر، انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ بیان کریں. ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اثرات کیا ہیں ہماری سیرت پر، یا پھر ہمارے کردار پر ہم نے ایک مفصل مضمون لکھنا ہے، تفصیلی مضمون لکھنا ہے. تو بیٹا اس کی 4 ہیڈنگز ہیں: نیکی و تقوی، شجاعت و استقامت، اعلیٰ کردار، انصاف. پہلا پوائنٹ اگر آپ دیکھیں نیکی و تقوی، تو یہ آلریڈی یہ اس شخص کا رویہ میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں. میں پہلے ریڈنگ لے لوں، اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ ایک انسان کو نیکی و تقوی پر ابھارتا ہے، یعنی ہمارے اندر یہ جذبہ متحرک کرتا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کی طرف بڑھیں. اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچوں گناہوں سے بچنا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ہمارے اندر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ ہمیں ہمارے غلط کاموں پر سزا دی جائے گی، تو ہم کبھی بھی گناہوں سے بچنے اور برائی کو چھوڑنے کی طرف مائل نہیں ہوں گے. بیٹا اپنی جو ہے اس کی مثال جو ہے میں آپ ہی سے دوں گی. فرض کریں اگر کلاس میں کوئی بچہ چیٹنگ کرتا ہے، اگر استاد کے سامنے اس نے چیٹنگ کر لی اور ٹیچر جو ہے اس سے پوچھ نہیں رہا، اس کو برابر موقع دیتا چلا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی دیکھا دیکھی یہ برائی دوسروں میں بھی آ جائے گی. لیکن اگر اس کی جگہ وہ استاد باقاعدہ اس غلط حرکت پر اسے باز پوچھ کرے گا اور اسے سزا کا حقدار ٹھہرائے گا، تو پھر سزا کا خوف جو ہے باقی کے اسٹوڈنٹس میں یہ خوف پیدا کرے گا کہ ہم نیکی کے رستے پہ چلیں، ہم کیوں نہ یاد کر کے آئیں، ہمیں چیٹنگ کا سہارا نہ لینا پڑے. تو اس مثال سے میرا خیال ہے آپ کی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ گناہوں سے بچاتا ہے ہمیں اور نیکی کی طرف جو ہے ہمیں راغب کرتا ہے. جی بچے، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا شجاعت و استقامت. ٹھیک ہے، شجاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہادری. استقامت کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا، ڈٹ جانا. یہاں پر ایک میں پوائنٹ ایڈ کروں گی، اثار کا محرک. آپ کی بک میں یہ پوائنٹ یوں لکھا ہوا ہے: شجاعت، استقامت، اثار کا محرک. اثار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا قربانی. محرک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ وجہ بنتا ہے کہ ہم میں بہادری پیدا ہو، ہم دین پر ڈٹ جائیں اور ہم کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں. بیٹا اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے تینوں حوالے سے جو ہے ایک مثال ڈسکس کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے پوائنٹ، عقیدہ آخرت جو ہے ہم میں شجاعت کی خوبی پیدا کر رہے ہیں، یعنی بہادری. یعنی یہی تو وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نمرود کے آگے ڈٹ گئے. جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا تو آپ نے، موت کا خوف آپ کے سامنے نہیں تھا، آپ چونکہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو بلا خوف و خطر جو تھا آپ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا. استقامت کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا. ڈٹ جانا آپ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کی زندگی سے ہم مثال لے سکتے ہیں. جس طرح صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین قبول کرنے کے میں جو ہے کسی کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، کسی کو جو ہے سولی پر یعنی پھانسی پر لٹکا دیا گیا، کسی کو جو تلواروں اور نیزوں کے گھاؤ یعنی وار کے ساتھ زخمی کر دیا گیا. ٹھیک ہے، طرح طرح کے ظلم کیے گئے، لیکن صحابہ کا اللہ پر ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے دنیاوی تکلیفوں کو برداشت کر لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد آخرت میں ہمارا انعام جنت اور اس کے انعامات ہیں. ٹھیک ہے، تو استقامت کا مطلب ہوتا ہے دین کی باتوں پر ڈٹ جانا، یعنی کسی جان کے خوف سے، کسی کے روب میں آ کر دین کی باتوں سے پیچھے نہ ہٹنا. نیکسٹ پوائنٹ ہے اثار. اثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہی ہم اثار کا جو ہے بہترین مثال دے سکتے ہیں.
آپ اچھی طرح جانتے ہوگے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے کو لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی سنسان جگہ پر لے جاؤ، تو یہ ان کا اصرار تھا۔ پھر اس سے بھی بڑی جو ہے مثال یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں حکم دیا کہ اپنے سب سے عزیز چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا میری راہ میں جو ہے قربان کر دو، تو آپ نے بغیر کسی جو ہے ہچکچاہٹ کے، چونکہ ان کے لیے سب سے عزیز ان کی اولاد تھی، تو آپ نے اپنی اولاد کو جو ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو اس سے عمدہ مثال نہیں ہو سکتی جو دی جا سکے شجاعت، استقامت اور اصرار کے حوالے سے۔ اب میں ریڈنگ کی طرف آتی ہوں اس ٹاپک کے کہ کبھی ہم نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں کود پڑے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اللہ پر توکل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ اب چھوٹی سی عمر میں بھی ہمیں اپنا ایمان اتنا ہی مضبوط رکھنا چاہیے، اسی درجے پہ رکھنا چاہیے کہ ہم بغیر کسی خوف کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آخر ایسی کیا بات تھی کہ جس کی بنا پر آپ نے حسین محلات اور شہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول فرمایا؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین کی دعوت کا آغاز کیا تو کفار مکہ جو آپ کے خاندان سے ہی تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کا ظلم کا شکار کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہی جب آپ نہ مانے، آپ ڈٹے رہے، تو کئی طریقے سے جو آپ کو لالچ میں، ٹھیک ہے، دینے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس وہ آئے اور انہیں کہا کہ اگر آپ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ہم انہیں سونے چاندی میں تول دیتے ہیں، ہم انہیں عرب کی بادشاہت دے دیں، کیسر و کسرا کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن وہ صرف دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اتنا سادہ تھا کہ آپ چاہتے تو وہ حسین محلات لے لیتے، آپ چاہتے تو آپ دولت بے شمار حاصل کر سکتے تھے کفار سے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اس بات کو ترجیح دیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کو، ٹھیک ہے، آپ نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا۔ یہ ہیڈنگ آپ کو ایکسپلین ہوگی بیٹا۔ اب بڑھتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف، انصاف کہاں؟ اطمینان بخش جواب۔ یہاں پر بیٹا دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس پیراگراف میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں کہ دنیا میں بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا ہوتا ہے، اور کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مال و دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ اب مال کیا ہے بیٹا؟ مال تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس نعمت کے ذریعے آزمائے اور جس کو چاہے نہ آزمائے، جس کو چاہے بے حساب عطا کرے، ٹھیک ہے، اور جس کو چاہے جو ہے مال کی آزمائش میں ڈال دے۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت عطا کی، اگر وہ دولت کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں، چور ہو جانا یعنی ڈوب جانا، ہر وقت اپنی دولت کے ہی جو ہے اس میں رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال عطا کیا، اور اپنے سامنے کسی اور کو کچھ نہ سمجھنا، غرور میں مبتلا ہو جانا، ٹھیک ہے، خود کو پر غرور کرنا، اپنے مال و دولت پہ غرور کرنا، انسانوں پر ظلم ڈھانا، یعنی انسانیت کو وہ ترجیح نہیں دیتے، انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں، اس پر ظلم ڈھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ لوگوں کا حق مارتے ہیں، یا حتیٰ کہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ یعنی کھانے سے، ان کی جائیداد کھانے سے بھی اعتزاز نہیں برتتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک لوگوں کا رویہ ہو گیا کہ جنہیں اللہ نے دولت دی لیکن وہ ہر الٹا کام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں۔ اب وہ بھی تو لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش جن پہ ڈالی اور وہ اس میں پورا اترے، بھرپور اترے۔ اب یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وطن کے دفاع کی خاطر، یعنی جو سرحدوں پر فوج کی صورت میں موجود ہیں، اپنے وطن کی، اپنی دین کی حفاظت کی صورت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ قیام صداقت، یعنی اگر انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ جھوٹی گواہی ہرگز نہیں دیتے، گو کہ انہیں سزا مل جائے، لیکن وہ قیام صداقت، سچ کو قائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتایا جا رہے ہیں انسانی بقا کی خاطر ظالم و سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی انسانیت کو قائم رکھتے ہیں۔ وہ بھی لوگ ہیں جو فاقہ کشی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے انہیں رزق نہیں دے رکھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ چوری یا ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں گے۔ وہ لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ فاقہ کشی کا مطلب ہوتا ہے بھوک برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، لیکن نہ ہی کسی کا حق مارتے ہیں، نہ ہی کسی سے زیادتی کرتے ہیں، خود دکھ سہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا،
افطار کے وقت اگر 2 کھجوریں ہیں یا 1 کھجور ہے تو آپ وہ بھی جو ہے صدقہ و خیرات کر دیتے تھے اور خود پانی سے روزہ افطار فرما لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس حد تک اثار کیا جائے, ٹھیک ہے, کہ ہم خود دکھ برداشت کر لیں, خود حالت تکلیف میں آ جائیں اور دوسروں کو آرام پہنچائیں, دوسروں کو کھلائیں. ٹھیک ہے, حت المقدور کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے انسانیت کی خدمت کریں, یعنی جو کچھ بھی ہمارے بس میں ہے, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے مطابق ہم انسانیت کی خدمت کریں. یہ سب ہم کیوں کریں گے؟ دیکھیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ظلم کیوں برداشت کر رہے ہیں, بھوک کیوں برداشت کر رہے ہیں, ہم کیوں اپنا حق جو ہے وہ چھین کے نہیں لے رہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں یہ سب کچھ ہمیں نہیں مل رہا تو اس سب کا صلہ ہمیں کہاں ملنا ہے؟ آخرت میں. صلے کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. جی, ایک مومن کے پاس یقینی جواب ہے کہ اس کا انعام آخرت کے گھر میں ہے, یعنی جہاں جو اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے. یہاں پر میں بیٹا ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی, سچا سہارا. سچا سہارا, دیکھیں بعض اوقات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمیں ہماری نیکیوں کا انعام نہیں مل رہا. کوئی شخص جو ہے ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا, اور بہت سے لوگ جو گناہ کر رہے ہیں وہ تو یا تو سزا سے بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ صرف سزا سے بچ جاتے ہیں بلکہ اپنا مقام بھی قائم کیے ہوئے ہیں. تو یہ ظلم اور زیادتی دیکھنے کے بعد بعض اوقات ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کوئی ایک دن ایسا تو ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے, اگر دنیا میں ہمیں تکلیف مل رہی ہیں, لوگ ظلم کر رہے ہیں, ہمارے ظلم کا کوئی جواب نہیں دے رہا یا پھر ہمیں انصاف نہیں مل رہا, تو پھر ہمیں کہاں سے ملے گا انصاف؟ تو ہم صبر کر لیتے ہیں نا اس حالت میں. ٹھیک ہے, کیوں صبر کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ عقیدہ آخرت ہی ہمارا سہارا ہے, اس کے سہارے ہم باقی کی زندگی آرام سے اللہ پر توکل کر کے گزار دیتے ہیں. تو کیا بتایا جا رہا ہے اس پوائنٹ میں کہ ہماری زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہوں, دشواریاں کا مطلب ہوتا ہے مشکلات, ٹھیک ہے, یا امتحان, ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں, یعنی برداشت کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی, یعنی آئندہ زندگی میں ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا. کیوں؟ یہ سہارا اللہ تعالیٰ نے ہماری امید اسی لیے قائم کی ہوئی ہے کیونکہ اگر لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ آخرت میں ان کے اعمال کا فیصلہ ہونا ہے تو پھر لوگ کیا کریں گے, ان کا رویہ کیا ہوگا. اگر یہ عقیدہ آخرت نہ ہوتا, اگر پہلے سے اللہ نے نہ بتایا ہوتا کہ آخرت کے دن میں اگر تم صبر کر لو گے تو میں تمہارے صبر کا انعام دوں گا, اگر نیکیاں کرو گے تو انعام دوں گا, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ زندگی میں مایوسی چھا جاتی, لوگ مایوس ہو جاتے, انہیں ان کی نیکیوں کا انعام نہیں مل رہا, وہ نیکی کرنا چھوڑ دیتے, لاکھوں لوگ خودکشی کر لیتے, یعنی وہ اپنے ظلم کا جواب اپنی جان لے کر کرتے, بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیتے. اس سے مراد یہ بامحاورہ لفظ بات ڈسکس کی جا رہی ہے. بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچنے سے مراد یہ کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ زبردستی لیتے, ٹھیک ہے, اپنی بھوک پیاس کو برداشت نہ کر پاتے اور اپنی حق جو ہے زبردستی لینے کی کوشش کرتے, اور یوں دنیا کا امن درہم برہم ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام کائنات کا قائم رکھا ہوا ہے اس میں توازن قائم رکھا ہوا ہے. اب مسلمان کی زندگی میں بھی توازن عقیدہ آخرت کی وجہ سے ہی آتا ہے کیونکہ اس کا ایمان قائم ہو جاتا ہے کہ آخرت کے دن جو ہے وہ مجھے میرے جو بھی اعمال ہیں, چاہے وہ نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں, اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. جی بیٹا, میں اب اپنے نوٹس کی طرف توجہ فرمائیے گا. میں آپ سے لانگ کوسچن نمبر 1, لانگ کوسچن نمبر 2 اور لانگ کوسچن نمبر 4 ڈسکس کر چکی ہوں. لانگ کوسچن نمبر 5 عقلی توجیہ بھی میں نے پڑھا دی ہے, صرف لانگ کوسچن نمبر 3 رہ گیا ہے. آپ پیج نمبر 14 کھولیے گا اور اس پہ لانگ کوسچن نمبر 3 پہ ذرا توجہ فرمائیے گا. میں ریڈ کر رہی ہوں آپ کے لیے. اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار عقیدہ آخرت ہی کے ذریعے ممکن ہے. ان دو لفظوں کو پہلے آپ سیکھ لیں. یہ ہے کیا؟ اطاعت الہی. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بچے فرما برداری, فرما برداری یا حکم ماننا. اور اعلیٰ کردار, کردار تو بیٹا آپ اچھی طرح جانتے ہو, یہ ہماری سیرت اور ہمارے اخلاقی پہلو سے یا وہ طور طریقہ ہے جس طریقے سے ہم دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں, ہمارے طرز عمل کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس کے کوشچن کے آنسر میں ہم نے ان 2 پوائنٹس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار کیا ہے. تو اطاعت الہی سے کیا مراد ہے؟ اب چونکہ اطاعت کا مطلب فرما برداری ہے
تو اطاعت الہی سے مراد کس کی فرما برداری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. ٹھیک ہے. اب 3 پوائنٹ اطاعت الہی کے دائرے میں آتے ہیں. پوائنٹس بنا لیجیے گا اس جو ہے جملے کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں یعنی دل سے تسلیم کریں, پھر اس پر عمل کریں, اور پھر تیسرا اس کی نافرمانی نہ کریں. اطاعت الہی کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے مانیں, ٹھیک ہے, پھر اس پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں یعنی اس کے اعمال سے مت روکیں خود کو, جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں. اعلیٰ کردار کیا ہے؟ اطاعت الہی کے دائرے میں رہتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا حکم دے رکھا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں تو وہ ہمارا کردار اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے کردار کو اعلیٰ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اعلیٰ کردار کو بھی 3 پوائنٹس میں آپ ایکسپلین کر دوں گی میں دوبارہ کہ اطاعت الہی میں رہتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, برائیوں سے بچیں اور نیکی کی انتہا تک پہنچ جائیں. نیکی کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ جن نیک باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے انہیں پورے طریقے سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جی, اب اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر ہماری زندگی سے تصور آخرت نکال دیا جائے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اور اپنے اعمال کو درست کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ آخرت ہی وہ تصور ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آخرت ہی بنیادی جز ہے. جی بیٹا, میں آپ کو لانگ کوسچن سارے ایکسپلین کر چکی ہوں. آپ نے اس چیپٹر کے جو MCQs ہیں وہ کی کو دیکھتے ہوئے خود سالو کرنے ہیں اور انہیں پریپیئر کرنا ہے. میں آج کا آپ کا ٹاسک لکھ دیتی ہوں. آل MCQs حصہ ناظرہ سے تو آپ کو ٹاسک میں آلریڈی دے چکی ہوں. میں آپ کے اس ٹاپک سے ریلیونٹ ٹاپک سبق نمبر 1 سے جو میں اب آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں, آپ نے آل MCQs نہ صرف حل کرنے ہیں بلکہ ان کو یاد کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد شارٹ کوسچنس اور لانگ کوسچنس. آج کے لیکچر میں جو بھی میں نے پہلے ڈسکس کر چکی ہوں آپ سے, آئی تھنک میں آپ سے 12 شارٹ کوسچن ڈسکس کر چکی ہوں. ریمیننگ شارٹ کوسچن آپ نے پریپیئر کر لینے ہیں اور جو لانگ کوسچن آل میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں. آج میں نے کون سا آپ سے ڈسکس کیا بیٹا؟ لانگ کوسچن نمبر 3 اینڈ لانگ کوسچن نمبر 4. ریمیننگ شارٹ کوسچنس کر لیجیے گا اور لانگ کوسچن نمبر 3 اور 4, اور اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ کا یہ والا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. امید ہے آپ نے تمام باتیں اچھے طریقے سے سیکھی ہوں گی. میں پھر آپ کو یہاں پر ایک ایڈوائس کرنا چاہوں گی بچے, چونکہ میں بار بار کہہ چکی ہوں پہلے بھی کہ اسلامیات کا جو سلیبس ہے کافی طویل ہے, تو آپ سے یہ ابھی سے امید رکھی جائے گی کہ آپ اپنا آج کا کام کل پر نہیں چھوڑیں گے اور ڈیلی بیسس پہ اپنے لیکچرز کو پریپیئر کریں گے, کیونکہ آپ کا اسلامیات کا لیکچر ویکلی ونس ہو رہا ہے تو پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس اس لیکچر کو پریپیئر کرنے کے لیے. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.